बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र की सल्तनत पर तख्त नशीन हुए तो चूँकि उस वक्त सुल्तान की तख्त को हर तरफ दुश्मनों का ख़तरा लाहक था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को चारों तरफ से सलेबियों ने घेरा हुआ था, लेकिन उसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी रयाया को अकेला ना छोड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अक्सर औकात जंगी मुहाज पर रहते थे और आपका वक्त अक्सर दुश्मनों की गर्दनों को काटने में गुजरता, लेकिन उसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी रियाया के अंदर ऐलान कर रखा था कि मेरी रियाया के अंदर अगर किसी को इंसाफ की ज़रूरत हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, किसी को कोई मसला दरपेश हो और अगर वो मसला मेरे अलावा कोई हल ना कर सकता हो तो बेशक वो मसला तुम मेरे पास लेकर आ सकते हो। और इस वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान कर रखा था कि महल के अंदर हफ्ते के 2 दिन खुली कचहरी लगेगी और इस खुली कचहरी के अंदर हर किस्म के फरियादी आ सकेंगे। खुली कचहरी के दरवाज़े पर कोई सिपाही मौजूद नहीं होगा ताकि किसी को भी आने में कोई भी झिझक और रुकावट पेश ना आए। इस कचहरी के अंदर हर अमीर गरीब फ़कीर आ सकता था और इसी वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मामूल की तरह इस दिन भी लोगों के मसाइल सुन रहे थे। सुल्तान की ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा हुआ था कि सुल्तान खुली कचहरी के अंदर मौजूद हों और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कोई अचानक काम पड़ जाए, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हर काम को अपने वक्त पर करते थे। लिहाजा खुली कचहरी वाले दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी राया को वक्त देते, लेकिन उस दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लोगों के मसाइल सुन रहे थे। इतने में एक सिपाही ने सुल्तान के कान में आकर कुछ कहा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की लफ्ज़ों में तेज़ी आ गई। ऐसा लग रहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कचहरी को आधे रास्ते में ही छोड़कर किसी अहम काम की तरफ चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो फिर सिपाही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के करीब आया और सुल्तान के कान में कुछ कहा। तो इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा आहिस्ता आहिस्ता लोगों के मसाइल सुनने लगे और उनको हल करने का हुक्म देने लगे। सारे दरबारी हैरान थे कि आखिर सिपाही ने पहले आकर सुल्तान को क्या बताया जिसने सुल्तान को इतना जल्दी में डाल दिया, और फिर ऐसा क्या हुआ कि उस सिपाही ने ऐसा क्या बताया कि फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आराम से लोगों के मसाइल सुनने लगे। लेकिन किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि हत्ता के सुल्तान मुअज़्ज़म के करीबी साथियों मुशीरों और वज़ीरों में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से सवाल पूछ सके जब तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ख़ुद ना बताना चाहें। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लोगों के मसाइल सुन रहे थे। इतने में एक बूढ़ा बुज़ुर्ग जो कि तकरीबन 60 साल की उम्र का लगभग था, उसके सर पर खाकी रंग के कपड़े की पगड़ी थी और हाथ में एक छोटा सा डंडा था। शायद उसने वो डंडा अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था, क्योंकि उसकी सेहत को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको चलने के लिए डंडे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। बारी बारी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लोगों के मसाइल सुन रहे थे, लेकिन जब उस बूढ़े बुज़ुर्ग की बारी आई तो उसको सुल्तान के सामने लाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस बूढ़े बुज़ुर्ग के से मुतवज्जा थे, लेकिन उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। सब लोग हैरान थे कि आखिर बूढ़े बुज़ुर्ग को क्या हुआ। आखिर जो बूढ़ा सुबह से सुल्तान को अपना मसला बताने के लिए इंतज़ार करता रहा, आखिर उसको क्या हो गया कि अब उसकी ज़ुबान को ताला लग गया। सब लोग हैरानी से उसको देख रहे थे, तो कोई दिल में सोचने लगा शायद यह सुल्तान से कुछ मालो दौलत की तलब करने के लिए आया है, इसलिए शर्म की वजह से नहीं बता रहा। तो कोई समझ रहा था कि शायद कोई इज़्ज़त का मसला है, लिहाजा सब दरबारियों के सामने बताने से डर रहा है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी समझ चुके थे कि इन दोनों मसलों में कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि इस बूढ़े बुज़ुर्ग के चेहरे को देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी समझ चुके थे
کہ اس بوڑھے بزرگ کو اس عمر میں اس حلیے میں کوئی ذاتی مفاد میرے دربار کے اندر نہیں لے کر آیا۔ اس بوڑھے بزرگ کے بولنے سے پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی زبان بول پڑی۔ سلطان معظم نے کہا، بابا جی میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی ذاتی مفاد میرے محل کے اندر نہیں لے آیا، ضرور کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھا حیران ہو گیا اور کہا، حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں جو مسئلہ لے کر آیا ہوں وہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ ایک سلطان کی صرف دو آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ سلطان ہر طرف سے دیکھتا ہے، اس لیے تو اپنی سلطنت کے اندر اپنے لوگوں کے درمیان انصاف قائم رکھ سکتا ہے۔ جو سلطان انصاف کا نظام قائم نہیں رکھ سکتا، اس سلطان کی آنکھیں ہونے کے باوجود اس کو اندھا سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ حقیقت میں سب کچھ جاننے کے باوجود اندھا ہوتا ہے۔ سلطان کے اتنے بھاری الفاظ سن کر بوڑھا بزرگ حیران ہوا اور پھر بولنے لگا۔ اس نے کہا، سلطان معظم میری خاموشی کی بس ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ حضور یہ محل کسی عام سلطان کا نہیں ہے، یہاں لوگوں کو بڑے بڑے مسائل لے کر آنا چاہیے، لیکن حضور میرا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شاید بہت چھوٹا ہے یا پھر یہ مسئلہ شاید بہت بڑا ہے۔ یہ سن کر سب درباری حیران ہو گئے، کیونکہ اس بوڑھے آدمی کی باتیں شاید سلطان کے علاوہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بابا جی آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہے، آپ کو جو بھی پریشانی آپ بتائیں، چاہے آپ کی پریشانی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، میں اس کو ختم کرنے میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور میرا نام نغم الدین ہے، حضور میں مصر کی پہاڑیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا قبیلہ میں آباد ہوں، اسی قبیلے کے اندر رہتا ہوں۔ حضور ہمارا قبیلہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے ساتھ میں آباد ہے اور وہاں پانی کے خوبصورت چشمے بہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت زمین دی، لیکن حضور پریشانی کی بات یہ ہے کہ میں اسی قبیلے کے سردار کے نیچے کام کرتا ہوں۔ ہمارا سردار بڑا ہی رحم دل انسان ہے، میرے پاس کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہنر نہیں تھا، نہ ہی کاروبار کرنے کے لیے کوئی رقم موجود تھی، تو میں سردار کے پاس مدد کے لیے گیا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم قبیلے کی حفاظت کے لیے قبیلے کے ارد گرد چگر لگایا کرو، اگر کوئی بھی تمہیں غلط چیز نظر آئے تو آ کر مجھے ضرور بتایا کرو، کیونکہ ہمارا سردار قبیلے کی حفاظت کے لیے ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تو حضور مجھے میرا سردار 200 سونے کے سکے ماہانہ تنخواہ دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں میں قبیلے کے چاروں طرف حفاظت کرنے کی وجہ سے چکر لگاتا رہتا ہوں۔ حضور پچھلے تقریباً ٹھیک 10 دنوں سے میں جب اس قبیلے کا چکر لگا رہا ہوتا ہوں تو اس قبیلے کے ساتھ میں جو موجود پہاڑی ہے، اس پہاڑی کی چوٹی پر ہر روز حضور ایک سرخ رنگ کی گھوڑی آتی ہے، وہ بہت زیادہ چیختی چلاتی ہے، بہت زیادہ شور کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے پاؤں بھی نیچے مارتی ہے، اور تھوڑی دیر چیخنے چلانے کے بعد جب وہ تھک جاتی ہے تو پھر حضور وہ گھوڑی اتنا تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتی ہے کہ چند ہی لمحوں کے اندر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ حضور والا ایک دفعہ میں نے اس گھوڑی کو تکلیف میں دیکھا تو میں نے سمجھا کہ شاید اس کو کوئی جسمانی تکلیف ہو گئی ہو یا پھر بھوک کی وجہ سے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارا علاقہ سرسبز شاداب ہے، وہاں چاروں کی کوئی کمی نہیں۔ لیکن حضور والا دوسرے دن میں جب قبیلے کا چکر لگا رہا تھا تو پھر میں نے وہی منظر دیکھا۔ جب میں اس پہاڑی کی چوٹی کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اسی جگہ پر وہی سرخ گھوڑی، جس کے گلے میں نہ کوئی رسی نہ کوئی لگام، اکیلی گھوڑی وہ آتی ہے اور زمین پر پاؤں مارتی ہے، بہت زیادہ روتی ہے، اور جب وہ تھک جاتی ہے تو پھر واپس چلی جاتی ہے۔ حضور والا ایسا جب 5-7 دن تک مسلسل ہوتا رہا تو 8ویں دن میں نے اس گھوڑی کا پیچھا کرنا چاہا، لیکن میں اس گھوڑی کا پیچھا نہیں کر سکا۔ میں بڑا حیران تھا کہ آخر اس گھوڑی کے اندر مسئلہ کیا ہے، یہ گھوڑی ہر روز یہاں کیا کرنے آتی ہے، آخر اسے کسی کا انتظار ہے، یہ کس کی گھوڑی ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ یہ مسئلہ لے کر
اپنے سردار کے پاس جاؤں۔ اگر سردار اس معاملے کی جانچ پڑتال کروا لیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی واضح بات نظر آ جائے۔ لیکن جب میں سردار کے پاس گیا تو مجھے اس وقت خبر ملی کہ ہمارا سردار تو تجارتی قافلے کے ساتھ سکندریہ کے اندر چلا گیا اور تقریباً اس کو واپس آتے ہوئے 1 ماہ لگ جائے گا۔ چونکہ اس وقت سردار کا اکلوتا بیٹا قبیلے میں موجود ہے، لیکن حضور والا وہ اتنا سخت ہے کہ وہ ہم جیسے آدمیوں کے ساتھ بات کرنا بھی پسند یا گوارا نہیں کرتا۔ میں نے سوچا کہ اگر سردار یہاں نہیں ہے تو پھر میں آخر اس مسئلے کا ذکر کس کے سامنے کروں، کیونکہ لوگوں کی نظر میں شاید یہ مسئلہ بہت چھوٹا ہے، لیکن حضور مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ضرور ہے۔ ہمیں وہ وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ آخر وہ گھوڑی ہر روز اسی جگہ کیوں آتی ہے اور اتنا زیادہ دیر چلانے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حضور والا، میں نے پہاڑی کے اوپر پورا چکر لگایا لیکن مجھے کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ حضور، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ مسلسل 10 دنوں سے وہ گھوڑی ایسا ہی کر رہی ہے۔ میں بڑا حیران و پریشان ہوں اور مجھ سے اب اس گھوڑی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، کیونکہ میں دل کا بہت کمزور ہوں اور مسلسل 10 دنوں سے اس گھوڑی کو تکلیف میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاص بات ضرور ہے جو اس گھوڑی کو اندر سے کھائی جا رہی ہے۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ شاید اس گھوڑی کا یہاں کوئی بچہ کھو گیا ہوگا، جس کی وجہ سے شاید یہ اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے آتی ہوگی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کیونکہ اس کے پیٹ پر زین باندھی ہوئی ہے اور وہ گھوڑی ابھی حاملہ نہیں ہوئی تو پھر اس کا بچہ کہاں سے ہوگا؟ اگر اس کا بچہ کھو جاتا تو اس کا مالک گھوڑے کے بچے کو تلاش کرنے کے لیے ضرور آتا۔ یہ گھوڑی یہاں اکیلی ہر روز کیوں آتی ہے؟ حضور والا، میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بس اب میں ہر روز اس گھوڑی کو دیکھتا اور وہ اتنی چیختی چلاتی، اپنے پاؤں زمین پر مارتی اور وہاں سے چلی جاتی۔ ایک دن میں اپنے قبیلے کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا تو ہمارے قبیلے کے پاس میں ایک راستہ گزرتا ہے جو ہمارے پڑوسی قبیلے کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے پڑوسی قبیلے کا ایک آدمی اسی راستے سے گزر کر جا رہا تھا۔ حضور والا، وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میاں آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے آخر؟ اس نے کہا، جو انصاف مجھے پچھلے 2 سالوں سے نہیں مل سکا وہ انصاف مجھے ایک دن کے اندر مل گیا ہے۔ میں نے کہا، ارے میاں، تم کس قاضی کے پاس گئے تھے کہ جو تمہیں انصاف 2 سال کے اندر نہیں ملا وہ تمہیں ایک دن کے اندر مل گیا؟ تو اس نے کہا، میں کسی قاضی کے پاس نہیں گیا۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ اگر تم قاضی کے پاس نہیں گئے تو تمہیں انصاف کیسے ملا اور کہاں سے ملا؟ تو اس نے کہا کہ میں مصر کی بہت بڑی عدالت کے اندر گیا تھا اور وہاں کے قاضی نے مجھے انصاف دلایا۔ میں نے پوچھا، میاں سیدھے سیدھے الفاظ میں بتاؤ تم کس جگہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں سلطان کے دربار میں گیا تھا اور میں نے سلطان معظم کو اپنا مسئلہ بتایا اور جس مسئلے کے پیچھے میں 2 سال سے خوار ہو رہا تھا، سلطان معظم کے اندر اس مسئلے کو حل کر کے مجھے انصاف دلوایا۔ میں نے پوچھا، تمہارا مسئلہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے قاہرہ کے اندر ایک تاجر کو 3 تانگے سامان کہہ دیے تھے اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے 3000 سکوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب سامان اس کے پاس پہنچا تو بارش کی وجہ سے سامان خراب ہو چکا تھا۔ جب تاجر نے سامان خراب ہوا دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اس سامان کی رقم ادا نہیں کروں گا کیونکہ یہ سامان خراب ہو چکا ہے، لیکن میرے پاس ثبوت تھا کہ اس تاجر کا اور میرا سودا قبیلے کے اندر ہوا تھا۔ جب قبیلے کے اندر سودا ہو گیا تو اب وہ مالک اس سامان کا تاجر بن گیا، لیکن جب رقم دینے کا وقت آیا تو وہ تاجر بھاگ گیا۔ میں کئی قاضیوں کے پاس گیا تو مجھے قاضیوں نے کہا کہ جب اس کے پاس سامان صحیح نہیں پہنچا
تو پھر وہ تمہیں رقم کیسے دے سکتا ہے؟ اور اسی وجہ سے میں 2 سالوں سے چکر لگا رہا تھا، لیکن جب میں سلطان معظم کے پاس گیا اور میں نے سلطان معظم کو بتایا کہ سلطان معظم، اس تاجر کا اور میرا سودا قبیلے کے اندر طے ہو گیا اور اس مال کی قیمت بھی میں نے اس کو بتا دی تھی، اور اس کے درمیان اور میرے درمیان معاہدہ بھی طے پا گیا، اور اس نے کہا کہ اب یہ مال میرا ہے۔ لیکن حضور جب مال راستے میں پہنچا تو بارش کی وجہ سے سارا مال خراب ہو گیا، لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ مال اس تاجر کے اپنے ہی آدمی لے کر جا رہے تھے، ان کے پاس کوئی حفاظتی تدابیر نہیں تھی، جس کی وجہ سے سارا مال خراب ہو گیا۔ لیکن میں کمزور تھا اور وہ تاجر دولت مند آدمی تھا، لہذا مجھے انصاف نہ ملا۔ لیکن جب میں سلطان معظم کے پاس گیا تو سلطان نے ایک ہی دن کے اندر اس تاجر کو بلایا اور اس سے رقم وصول کر کے دی، اس لیے میں خوش ہو کر جا رہا ہوں۔ میں نے جب سلطان معظم اس تاجر آدمی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میں نے سوچا کہ پھر آپ سے بڑا منصف اس سرزمین کے اندر کون ہوگا؟ اگر مجھے مسئلہ لے کر جانا ہے تو کہ آپ کے پاس کیوں نہ آؤں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں مسئلہ لے کر کسی قاضی کسی سردار کے پاس گیا، بولتا میرا مذاق اڑائیں گے کہ ایک گھوڑی کی وجہ سے تم شہر میں ڈھنڈورے پیٹتے پھر رہے ہو۔ اس لیے سلطان معظم، میں نے بڑی منت سماجت کر کے کسی اور بہانے سے سردار کے بیٹے سے چند دنوں کے لیے اجازت لی اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر پہنچ گیا ہوں آپ کے پاس، اور حضور والا اسی وجہ سے میں نے اپنے گدھے کو تھوڑا دور باندھ دیا تاکہ آپ کے سپاہی مجھے گدھے پر دیکھ کر روک نہ سکیں۔ لیکن جب میں محل کے اندر پہنچا تو حضور یہاں کا انصاف دیکھ کر میرا تو دل خوش ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں امیر غریب سب ایک جیسے ہیں اور ہر آدمی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، اس سرزمین پر میرے انصاف کی تلوار چلتی رہے گی ہمیشہ۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بابا جی، اگر اس گھوڑی کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ہمیں اس گھوڑی کا پیچھا کرنا ہوگا، اور پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ گھوڑی کہاں سے آتی ہے اور آخر اس کی تکلیف کی وجہ کیا ہے۔ تو بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور والا، آپ کچھ بھی کر کے یہ راز معلوم ضرور کریں، کیونکہ مجھ سے اب اس گھوڑی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، نہ دیکھی جاتی ہے۔ بوڑھے بزرگ نے سوچا کہ شاید سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کسی سپاہی کو میرے ساتھ بھیجیں گے جو جا کر اس گھوڑی کے مسئلے کو حل کرے گا۔ لیکن جب بوڑھے کو پتہ چلا کہ وقت کا سلطان میرے ساتھ خود اس گھوڑی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے چل رہا ہے تو وہ سکتے میں آ گیا۔ وہ سارے راستے سوچتا رہا کہ اگر اس سرزمین پر سلطان معظم جیسے حکمران موجود رہے تو کبھی بھی دشمن ہمارے زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی قبیلے کے اندر پہنچے تو چونکہ قبیلے کا سردار وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جب سردار کو پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس قافلے کے ساتھ قبیلے کے اندر آ رہا ہے تو پورے قبیلے کے لوگ سلطان کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیدھا سردار کے خیمے کے اندر گئے تو قبیلے کے سردار کے بیٹے نے سلطان کے لیے اعلیٰ قسم کا کھانا لگوایا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بھی لقمہ نہیں کھایا، بلکہ ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ پیا، اور قبیلے کے سردار کو کہا کہ تم ایک سردار کے بیٹے ہو، لہٰذا تمہیں انصاف کے ساتھ قبیلے کا سردار بننا چاہیے، تمہیں اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے۔ ایک بوڑھے بزرگ کو ایک گھوڑی کی تکلیف نظر آ گئی، لیکن ایک سردار کے بیٹے کو گھوڑی کی تکلیف نظر نہ آئی۔ یہ سن کر وہ سردار کا بیٹا بڑا ہی شرمندہ ہوا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی سردار کا بیٹا اور وہ بوڑھا بزرگ اس پہاڑ کی چوٹی کی طرف چل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور والا، بس تھوڑی ہی دیر میں وہ گھوڑی آنے والی ہے، کیونکہ مسلسل 8 سے 10 دنوں سے وہ گھوڑی اسی وقت پر اسی چوٹی پر آتی ہے اور یہاں پاؤں رگڑ رگڑ کر چیخ چلا کر واپس چلی جاتی ہے،
अब सलाहुद्दीन अयूबी झाड़ियों के पीछे छुप कर देखने लगे कि आखिर इस बूढ़े बुजुर्ग की बात में कितनी हकीकत है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत एहतियात बरता करते थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी चारों की तरफ दुश्मनों में घिरे हुए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी झाड़ियों में छुप गए। थोड़ी ही देर गुजरी के किसी घोड़ी की दौड़ने की आवाज़ आने लगी। सुल्तान ने छुप कर देखा तो बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, हजूर वाला वही घोड़ी आ रही है। सुल्तान ने देखा कि उस घोड़ी के मुंह के अंदर कोई लगाम नहीं था, बस उसके पीठ पर एक जैन बंधी हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैरान हो गए, लेकिन जब वो घोड़ी उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो बूढ़े बुजुर्ग के बताने के लिए मुताबिक उस घोड़ी ने वहां ज़मीन पर पाँव मारना शुरू कर दिए और फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत सारी देर वो पाँव मारती रही, चीखती रही। उस घोड़ी को इतना तकलीफ में देखकर सुल्तान की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उस घोड़ी ने पत्थरों पर पैर रगड़ रगड़ कर अपने आप को ज़ख्मी कर लिया था। सुल्तान हैरान हो गए कि आखिर घोड़ी को किस चीज़ ने इतना तकलीफ़ में डाल रखा है। इतने में उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म कुछ करें, वरना अभी ये घोड़ी वापस चली जाएगी और फिर इस घोड़ी का ताक़ुब करना मुश्किल हो जाएगा। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने घोड़े पर छलांग लगाई और अपने घोड़े पर सवार हो गए। अब थोड़ी देर गुजरी, घोड़ी ने थक कर वापसी का सफ़र शुरू कर दिया और इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ी कि सुल्तान की आंखों के सामने उजल हो गई। लेकिन सुल्तान के पास भी कोई आम घोड़ा नहीं था। सुल्तान ने भी अपने घोड़े को इतना तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ाया कि चंद ही लम्हों के अंदर फिर से वो घोड़ी नज़र आने लगी। सुल्तान ने देखा कि वो घोड़ी एक जंगल वाले रास्ते से निकलकर कच्ची आबादियों की तरफ जा रही थी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पीछे और वो घोड़ी आगे जा रही थी। थोड़ी देर के बाद घोड़ी एक अस्तबल के अंदर दाखिल हुई। सुल्तान ने घोड़े को अस्तबल के सामने रोका और उस अस्तबल के अंदर दाखिल हो गए और अंदर जाकर सलाम किया। अस्तबल में मौजूद मुलाज़िमों ने पूछा, हजूर आप कौन हैं? सुल्तान ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। और पूछा कि ये घोड़ी किसकी है? तो उन्होंने कहा कि हजूर ये घोड़ी हमारे सरदार की है, लेकिन हमारा सरदार तो पिछले तकरीबन 10-12 दिनों से गायब हो गया है। सुल्तान ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? वो कहाँ गायब हो गया? उन्होंने कहा, हमारा सरदार अपनी घोड़ी पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए गया था, लेकिन हमारे सरदार की सिर्फ अकेली घोड़ी वापस आई और जिस दिन से हमारा सरदार गायब हुआ, हमारी घोड़ी ने एक लुक़मा भी ना खाया, बस हर रोज़ उसी तरफ भाग जाती है और फिर अपने आप ही वापस आ जाती है और हम इस घोड़ी को बांध भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा मालिक अक्सर कहता था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरी इस घोड़ी को कभी रस्सी से बांध कर नहीं रखना। ये आज़ादी की ज़िंदगी गुजारेगी, इसका जहाँ भी दिल करेगा ये चली जाएगी। इसी वजह से ये घोड़ी आज़ाद है, हालांकि बाकी घोड़े अस्तबल के अंदर बंधे हुए हैं। तो सुल्तान ने कहा, क्या तुमने अपने सरदार को तलाश नहीं किया? उन्होंने कहा, हजूर वाला, हमारे सरदार को हमारे सारे सिपाहियों ने तलाश किया। हमने उस पहाड़ी की चोटी को चप्पा चप्पा छान मारा जहां में वो घोड़ी ले गई, लेकिन हमारा सरदार हमें कहीं ना मिला। हजूर, उस पहाड़ी की चोटी पर हमारे सरदार के जिस्म का एक टुकड़ा भी ना मिला। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे सरदार को कोई शायद वहशी जानवर खा गया है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा कि तुम्हारे सरदार की मौत हो चुकी होती तो अब ये घोड़ी इस तरह बेचैन ना होती। ज़रूर तुम्हारा सरदार तकलीफ़ में है, लिहाजा उसे तलाश करना होगा। ये सुनकर उन मुलाज़िमों से एक मुलाज़िम बोला, हजूर वाला, आप कौन हैं और आप हमारी मदद करने के लिए क्यों तैयार हो गए हैं? तो जब सुल्तान ने बताया कि मैं वक्त का सुल्तान हूँ, तो सारे मुलाज़िमों के सर झुक गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने सिपाहियों के साथ उस पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। पहाड़ की चोटी पर जंगल का एक एक चप्पा छान मारा, लेकिन कोई भी निशान ना मिला। तो इतने में एक मुलाजिम ने बताया, हजूर वाला,
اس پہاڑ کی چوٹی سے تھوڑا سا نیچے ایک غار ہے۔ وہ غار گزرنے کے بعد ایک بڑا سا جنگل آتا ہے، لیکن اس جنگل کے اندر آج تک کوئی بھی ڈر سے نہیں گیا، کیونکہ جو بھی جنگل کے اندر گیا زندہ واپس نہیں آیا۔ اس لیے ہم نے اس جنگل کے اندر اپنے مالک کو تلاش بھی نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ جنگل کے اندر چلے بھی گئے ہوں گے تو اب تک حیات نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں اس جنگل کے اندر ضرور جاؤں گا، اور اگر تمہارا سردار زندہ ہوا تو اسے ضرور واپس لے کر آؤں گا۔ سب لوگ حیران تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی میان سے تلوار نکالے اسی جنگل کی طرف چل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس غار سے گزرنے لگے تو اس غار کے اندر بہت اندھیرا تھا، لیکن جب سلطان غار سے نکلے تو آگے بہت بڑا جنگل نظر آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس جنگل کے اندر چلتے گئے۔ جب جنگل کے اندر پہنچے تو ایک آدمی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کان لگانا شروع کر دیے، اور آہستہ آہستہ سلطان ایک ایسے غار کے اندر جا پہنچے جہاں ایک آدمی بری طرح زخمی پڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر سلطان کو سمجھ آ گیا کہ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی سے گرا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑا بس یہی سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اسی گھوڑی کا مالک ہو۔ تو اتنے میں ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے وہاں پہنچا اور پوچھا، اے آدمی تم کون ہو اور اتنے بڑے گھنے جنگل کے اندر کیا کر رہے ہو؟ تو اچانک اس آدمی کی نظر سلطان کی انگلی پر پڑی جس کے اندر شاہی انگوٹھی تھی۔ تو اس آدمی کے ہاتھوں سے ساری جڑی بوٹیاں گر گئیں اور کہا، سلطان معظم آپ یہاں کیسے؟ تو سلطان نے کہا، یہ آدمی کون ہے؟ تو اس نے کہا، حضور یہ آدمی پہاڑ کی چوٹی سے گرا اور نیچے آ گیا۔ میں جنگل کے اندر اپنی جڑی بوٹیاں تلاش کر رہا تھا تو میری اس پر نظر پڑی اور میں اسے یہاں اٹھا کر لایا، لیکن اس کے زخم بہت گہرے ہیں، یہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے اور میرے پاس وہ ادویات نہیں جو اس کے زخموں کا علاج کر سکیں، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا۔ سلطان معظم اگر وقت پر نہ پہنچتے تو شاید یہ درد کی شدت سے تڑپ کر مر جاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آواز لگائی تو سلطان کے سپاہی اس استبل کے موجود ملازموں کے ساتھ جب اس غار کے اندر پہنچے تو وہ اپنے مالک کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے اور انہوں نے کہا، حضور یہی وہ ہمارا سردار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سردار کو اٹھا کر لے چلو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر اسی قبیلے کے شفا خانے کے اندر سردار کو لے جایا گیا۔ اس کے بعد حکیم کو بلایا گیا اور حکیم نے سردار کا علاج شروع کر دیا اور چند ہی گھنٹوں کے اندر سردار کی صحت بہتر ہونے لگی۔ تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھے بزرگ کو انعام و کرام سے نوازا، کیونکہ اگر وہ بوڑھا بزرگ سلطان کے پاس نہ جاتا اور سلطان کو نہ بتاتا کہ حضور وہ گھوڑی ہر روز ایسے آتی ہے اور زمین پر ٹکر مار کر چلی جاتی ہے، کیونکہ گھوڑی جانتی تھی کہ اس کا مالک اسی پہاڑی کی چوٹی سے گرا ہے اور وہ ابھی تک زندہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہر روز گھوڑی آتی تھی اور زمین پر پاؤں مار کر چلی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ کو انعام و کرام سے نوازا اور اس حکیم کو بھی انعام سے نوازا جو جنگل کے اندر اس زخمی سردار کا علاج کر رہا تھا۔ اور اسی طرح اس بوڑھے بزرگ کو پتہ چل گیا کہ آخر وہ گھوڑی ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اتنا شور کیوں کرتی تھی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔